कई दफ़ा आप लोगों को कह भी चुकी हूँ कि कुरान जो है वो हर इल्म की बेसिक जो है ना, स्टार्टिंग जो है और आगाज़ जो है और हर इल्म की इंतहा जो है वो कुरान में मौजूद है। तो कुरान के ज़रिए जो है ना, अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो कुरान सिर्फ हम उसको क्या समझते हैं कुरान को, सबसे पहले तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये एक बरकत का ज़रिया है और हमें इसकी तिलावत करनी चाहिए और इसका बड़ा सवाब है। एक बचपन से एक बेसिक जो बात समझाई जाती है वो सिर्फ ये है, जबकि दर हकीकत जैसे जैसे हम कुरान से को पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा होता जा रहा है कि कुरान जो है ये एक हिदायत की किताब है, एक रहनुमाई है और इसमें हर सवाल का हमारे जवाब मौजूद है। हर मसले के बारे में इसमें रहनुमाई अल्लाह की तरफ से मौजूद है। बस सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उसको ठीक तरह से समझें, पढ़ें। फिर उसके बाद एक और भी बात है, हम कुरान को और साइंस को और दूसरे उलूम से बिल्कुल एक अलग चीज़ समझते हैं। हमने वैसे भी एक जिसे कहना चाहिए कि एक साइकी है कि कुरान जो है वो एक मजहबी और दीनी किताब है और बाकी साइंस और इससे रिलेटेड जो उलूम है वो शायद एक दुनियावी इल्म है और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, जबकि दर हकीकत साइंस और हर इल्म की बुनियाद जो है वो कुरान है। और कुरान में जो आयात और जो मिसालें और जो चीज़ें हैं ना, एक सिंपल सी बात है, हम कुरान में जगह जगह पढ़ते हैं सितारों और सैयारों के बारे में कि वो तैर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि खला में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसे पानी के उसमें नहीं है, वो यस्बहून का लफ्ज़ आता है जो कि तैरने के लिए आता है। तो इस पे भी इसकी जब इंशाअल्लाह ताला अभी वहाँ तक हम पहुँचेंगे तो मैं इसकी भी डिटेल पे आपसे बात करूँगी। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उस दौर में शायद लोगों को इतनी अच्छी तरह समझ में ना आई हों, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त के साथ-साथ उलूम जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, साइंस में, रिसर्च में, हर चीज़ में जिस तरह से इंसान आगे बढ़ रहा है, तो कुरान को समझने में भी इन उलूम से हमें मदद मिल सकती है। क्योंकि कुरान में हर ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ का आप जवाब चाहें और आपको ना मिले। तो इसलिए आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े की बात करते हुए इसके साथ-साथ कुछ थोड़ी-सी बात उस वाक़े की डेप्थ में भी जाएँगे और उस पे गौर करेंगे। ठीक है? तो कल जैसा कि मैंने स्टार्ट कर दिया था, आपको बता दिया था और ये भी बता दिया था कि इसकी डिटेल थोड़ी-सी मैंने आगाज़ कर दिया था। ठीक है? तो आज हम उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने जैसा कि आपको कल बताया था और आप लोगों ने इससे पहले कुरान में भी पढ़ा है कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा था और ये उस कौम पे भेजा था जिसने सबसे पहले जो है वो बुतों की इबादत शुरू की थी, यानी शिर्क जो है जिस कौम में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो सूरह अल आराफ में सबसे पहले अल्लाह पाक ने फरमाया, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाला या कौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। बिलाशुबा, अलबत्ता बिलाशुबा हमने नूह को भेजा उसकी कौम की तरफ। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, मैं इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसके अलावा कोई इलाह नहीं है। यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत बड़े अजाब के दिन से डराता हूँ। यानी अगर तुम नहीं मानोगे अल्लाह की तालीमात को, मेरे इस पैगाम को मानते हुए तुम अपने शिर्क से बाज नहीं आए, तो तुम्हें एक बहुत बड़े अजाब का सामना करना पड़ेगा। और वो अजाब दुनिया में भी था जो कि उन पे आया, और फिर वो अजाब आखिरत का अजाब अपनी जगह है। तो मैंने जैसे कल आपको बताया भी था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना है और इनमें तकरीबन जो है इब्न अब्बास की रवायत के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि तकरीबन 10 कर्न कहते हैं सदी को। तो 10 कर्न का मतलब तकरीबन हजार साल होते हैं कि
ان کے درمیان 1000 سال کی مدت تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا شجرہ یا ان کا نسب نامہ یا کچھ اس طرح سے تھا کہ نوح بن لامک بن متشلخ بن خنو، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام، بن یرد بن حلابیل بن قین بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، یہ تھا ان کا شجرہ، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے یہ سوال کیا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 10 قرن، ٹھیک ہے۔ تو پہلے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں، اور اس وجہ سے زمانہ جو ہے وہ اور زیادہ لمبا ہو جاتا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جس وقت جس قوم پہ ان کو مبعوث کیا گیا، تو ان کی قوم کے جو نیک لوگ تھے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد اور پھر ان کی اولاد نے آہستہ آہستہ یہ شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ پھر ان کی تصویر بنائے، پھر تصویریں مٹ گئیں اور خراب ہونے لگیں تو مجسمے بنائے، اور اس طرح سے کچھ ٹائم کے بعد لوگوں نے ان نیک لوگوں کو جس وجہ سے ان کے بتوں کو یا مجسموں کو بنایا تھا کہ ان سے ہمیں اللہ کی یاد ہم کرتے رہیں اور وہ اچھی باتیں جو وہ ہمیں بتاتے تھے ہم ان کو یاد رکھیں، وہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کے بعد ان بتوں کو ہی عبادت کا ذریعہ بنا لیا اور ان کے حضور ان کے سامنے نذرانے پیش کیے جانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ نوح میں ود، سوا، یغوث اور یعوق کے نام پر جن بتوں کا ذکر پایا جاتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح یعنی نیک لوگوں کے نام ہیں۔ یہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر سورہ العنکبوت میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کی میں تبلیغ فرمائی، 950 سال۔ اور یہ بھی اس میں سورہ نوح میں یہ بھی وضاحت فرمائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہوں نے اتنی سال تک محنت کرنے کے بعد بھی جب اس کا وہ رزلٹ نہیں دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے شرک اور برائی میں بڑھتی چلی گئی اور اس سے کسی طرح باز نہ آئی اور کسی طرح کی بہتری ان میں کوئی کسی قسم کے آثار ان کو محسوس نہ ہوتے تھے، بلکہ الٹا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے کو ہی گمراہ کہنا شروع کر دیا تھا اور بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اے نوح اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر وہ عبرتناک عذاب جس کی تم بد دعا دیتے ہو یا جس کا تم ڈراوا دیتے ہو تو وہ کیوں نہیں ہمارے اوپر لے آتے ہو۔ اتنا ان کو تکلیف پہنچائی، اتنا ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے ان کے لیے یہ بد دعا کی۔ سورہ القمر میں ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر، جو ہم دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ اے میرے رب میں ان کے مقابلے میں بالکل بے بس اور مغلوب ہو چکا ہوں، بس تو میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور یہ بھی درخواست کی کہ میرے رب ان زمین پر کافروں کا ایک شخص بھی نہیں بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے جو بھی پیدا ہوگا وہ برا اور کافر ہی پیدا ہوگا۔ تو یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 25 تا 27 کا ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کو اپنے ذہن میں مارک کر لیجئے، کیونکہ آگے جب میں آپ کو مزید جو ڈیفینیشن بتاؤں گی اس میں یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کرتے ہوئے الفاظ جو استعمال کیے کہ اے میرے رب اس زمین پر کافروں کا ایک شخص بھی نہیں بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے جو بھی پیدا ہوگا وہ برا اور کافر ہی پیدا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی، یعنی جو ان کی قوم کے حق میں جو بد دعا تھی، اس کو قبول فرما لیا، کیونکہ ہر قوم کے لیے اللہ پاک نے ایک مہلت، ایک ٹائم مقرر کیا ہے جس میں کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رسول کی باتوں کو مان لیں، ایمان لے آئیں، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور ہر قوم کے لیے مختلف مدت اور مہلت ہوتی ہے
جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور جب اس مدت کا یا اس مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور وہ وقت کب ختم ہوتا ہے؟ وہ وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب وہ قوم اپنے پیغمبروں یا رسولوں کی جان لینے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے ان کا وجود ہی اب برداشت نہیں ہوتا، اور اس حد تک ان کو ان کے کہنا، ان کا منع کرنا غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرنا اتنا برا لگنے لگتا ہے کہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور مہلت جو تھی وہ مکمل بھی ہو گئی، کیونکہ وہ اب حضرت نوح علیہ السلام کو جان سے مارنے کی باتیں کرنے لگے تھے، اور ان کو ان کے دشمن تو بنے ہوئے ہی تھے، لیکن اور مزید اب ان کے لیے ان کی جان لینے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اور پہلے تو صرف مذاق تھا، لیکن آہستہ آہستہ اور جو ہے ان کی نفرت اور چڑ اور بیزاری میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہم قرآن میں کئی جگہ پڑھتے ہیں کہ ان کے سرداروں نے، قرآن میں آیا ہے کہ ان کے سرداروں نے جو ہے وہ انکار کیا، اور اس کے بعد قوم، اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ بات صرف وہاں نہیں، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں نہیں نظر آتی، بلکہ ہمیں ہر قوم کے اس میں وہی جذبے نظر آتے ہیں، وہی چیز نظر آتی ہے جو کہ شیطان کی تھی۔ کیا کیا تھی شیطان کے؟ کن جذبات کی وجہ سے شیطان جو ہے معتوب قرار پایا، اور اس کو اللہ کی نظروں سے بھی وہ گرا، اور اس کو جنت سے نکالا گیا اور مردود قرار پایا۔ وہ کیا جذبے تھے؟ تکبر، حسد، غصہ، یہ تینوں جذبے شیطانی۔ اور آپ دیکھیں پیغمبروں کے آنے کے بعد ان کا جو قومیں انکار کرتی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تکبر اور حسد ضرور ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے سردار ان کی قوم کے؟ وہ کہتے تھے کہ تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، اور ہم تمہاری کس لیے ہم تمہارے دعوت پہ ہم تمہاری باتیں سنیں؟ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم ہم پر برتری چاہتے ہو، ہم نے تو کبھی اپنے آبا و اجداد سے یہ باتیں نہیں سنی ہیں، تو ہمیں تو لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، دیوانے ہو گئے نعوذ باللہ تم، ہم تو تمہیں ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ مختلف صورتوں میں، سورہ ہود میں، سورہ مومنون میں، سورہ شورہ میں، مختلف صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر کہیں پہ واقعہ کسی اینگل سے، کہیں پر کسی اینگل سے ذکر ہے، اور وہاں پر ہر جگہ پر یہی ہے کہ ان کی قوم نے یہی کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک تو یہ کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور ہم پر برتری چاہتے ہو، یعنی ہم تو اتنے مال و دولت پہ تم سے اتنا برتر ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس اتنی مالی طور پہ ہم تم سے بہت برتر ہیں، اور اللہ نے تم کو چنا ہے، ہم تو نہیں یقین کرتے اس بات پہ۔ مکے کے جو کافر تھے وہ بھی یہی کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم ہی رہ گئے تھے، اللہ نے تم کو چنا ہے۔ کیوں؟ ہم اتنے بڑے بڑے سردار تھے، اگر اللہ کو کسی کو بنانا ہی تھا پیغمبر، تو ہم اتنے بڑے بڑے سردار، پیسے والے، اولادوں والے، اتنے، تو ہمیں کیوں نہیں اللہ نے بنایا؟ ہم تمہاری بات پہ کیوں یقین کریں؟ پھر دوسرا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ ہم تمہاری محفلوں میں کیسے آ کے بیٹھیں؟ تمہارے پاس تو زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جن کو ہم اپنی بڑے حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، یعنی اپنی قوم کے ہم بڑے کمتر اور یعنی حقارت سے جن کو دیکھتے ہیں۔ اور کیوں دیکھتے ہیں حقارت سے؟ اس لیے کہ وہ مالی طور پہ اتنے اسٹیبلش نہیں ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کو یہ چھوٹے کام کہتے تھے، یعنی کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہے، یا کوئی کسی فصل میں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو وہ ہم ایسے لوگوں کی محفل میں ہم سردار، ہم لوگ آ کے کیسے بیٹھیں؟ ایگزیکٹلی آپ دیکھیے، جب ہم کر رہے تھے تفسیر، تو آپ لوگوں کو جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہوگی، لیکن باقی سب کے لیے میں اس بات کو ریپیٹ کروں کہ ہر دور میں ہر قوم نے ایک ہی طرح کا اعتراض کیا ہے اور ایک ہی طرح کی باتیں کی ہیں۔ ان کے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک اسکرپٹڈ وہ ہے کہ جو ہر قوم جو ہے وہ وہی باتیں کر رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح
اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، چاہے وہ اللہ کے رسول ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے ایک ہی دعوت دی نا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، گناہ کے کاموں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، نیکی کے کام کرنے کی طرف ایک دوسرے کی مدد کرو اور نیکی کے کام کرنے کے طرف لوگوں کو ابھارا۔ یہ ہر پیغمبر نے یہی کہا نا۔ اب اس میں تھوڑی بہت چینجز کس چیز میں ہے کہ نماز کا طریقہ ہمارا کیا تھا، یا اس سے پہلے بنی اسرائیل کا کیا تھا، یا عیسائیوں کا کیا تھا، یا ہمارے روزے کے ٹائمنگز کیا تھے، کتنے گھنٹوں کا ہے، ان کے کیا تھے، ہمارے کتنے روزے ہیں، ان کے کتنے تھے، ہمیں کتنے وقت نماز پڑھنی ہے، وہ کتنے وقت پڑھتے تھے۔ یہ چیزیں تو تھوڑی بہت شریعت کے حساب سے، وقت کے حساب سے ان میں تو تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے، لیکن بیسک نہیں کہ ان سے یہ کہا جائے کہ تم نعوذ باللہ کسی اور کی عبادت کرو اور ہم سے کہا جائے کہ ایک اللہ کی بات کرو۔ ایسا تو نہیں تھا نا۔ جو بیسک عبادت ہے، جو بیسک طریقہ ہے، اور اس بیسک عبادت سے ریلیٹڈ ایک سوال کل کسی نے تحویل قبلہ سے متعلق کیا تھا، تو اگر میں بھول جاؤں تو مجھے عین میں یاد دلا دیجیے گا، میں اس کا بھی جواب یہاں پر دوں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی۔ تو بیسک جو بھی تعلیم تھی، جو اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کی سنت ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو پیغام وہ لے کر اترے تھے زمین پر، اور اس کے بعد سے آج تک، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے آج تک ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ ایک ہی ہے، اسلام۔ ان جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک ہی بات کرتے تھے، ایک ہی چیز کی دعوت دیتے تھے، انہی گناہوں سے۔ کبھی کسی قوم میں یہ نہیں تھا کہ ان کے یہاں شراب کی اجازت تھی، یا ان کے یہاں قتل کرنے پہ کوئی سزا نہیں تھی، یا وہ سود لینا ان کے لیے جائز تھا، یا ان کے پاس اور کوئی گناہ جو تھے وہ ان کی اجازت تھی اور ہمارے لیے وہ حرام ہو گئے، یا ہمارے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں جو کہ ان کو اس کی اجازت تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو گناہ کے کام ہیں وہ ان کے لیے بھی حرام تھے اور آج ہمارے لیے بھی حرام ہے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، بدکاری یا قتل ہے، یا دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، یہ ہر قوم ہر دور میں یہ اسی طرح برے اور اسی طرح کے حرام کام ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ ہر پیغمبر نے ان کی مذمت کی، ان سے دور رہنے کی تاکید کی، اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی تلقین کی۔ ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پیغام ہے۔ آپ جس پیغمبر کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل ایگزیکٹلی ان کا انکار کرنے والوں کا بھی ایک ہی جواب تھا۔ کیونکہ دیکھیں، شیطان نے ان کی آنکھوں پہ ان کی خواہشات، اصل میں وہ کرتے تو بتوں کی پوجا یا ستاروں کی پوجا یا جس چیز کی بھی ان کو سمجھ میں آتا تھا، جانوروں میں سے بھی کسی جانور کی وہ پوجا کرتے تھے، جو بھی بظاہر تو کرتے تھے، لیکن در حقیقت اصل میں وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ اصل میں وہ کس کے غلام تھے؟ اپنی خواہشات کے۔ ایمان لانے کے لیے سب سے بڑی جو چیز رکاوٹ بنتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تکبر کہ ہم کیسے اتنے بڑے سردار ہو کر، اتنا بڑے منصب پہ ہو کر ہم کیسے ایمان لے آئیں، ہم کیسے اس شخص کی بات مان لیں جس کو کہ ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم ایمان لے آئیں اور ہم یہ گناہ کے اور غلط برائی کے کام چھوڑ دیں تو ہمارے بہت سے مفادات پہ اس کی ضرب پڑتی ہے۔ جس طرح لوگ ہمیں مقدس سمجھتے ہیں، لوگ ہم سے دبتے ہیں، ہمارے آگے جھکتے ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سے ان دیوی دیوتاؤں کے ذریعے بھی کمائی کے یہ اڈے تھے نا، جو کہ آج بھی ہیں۔ آپ دیکھیں، چاہے وہ مزاروں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بتوں کی پوجا کی شکل میں ہوں، درگاہوں کی شکل میں ہوں، یہ سب کمائی کے اڈے ہیں جہاں پر لوگ چڑھاوے، نذرانے، پیسے اور نہ جانے کیا کیا لے جا کے وہاں پر منتیں مانتے ہیں اور وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو وہ سب کہاں جاتا ہے؟ وہ صاحب قبر یا اس درگاہ والے کے پاس تو نہیں پہنچ رہا ہوتا اس کو، بلکہ یہ سب کچھ ان بتوں تک بھی نہیں پہنچتا۔ یہ وہاں پر جو ان کی یعنی دیکھ بھال یا اس جگہ کی دیکھ بھال، اور وہ ان لوگ جو عبادت کے لیے آ رہے ہیں یا جو اس کو مقدس سمجھ کے وہاں منتیں مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ
ان سے کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سارا پیسہ چیزیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ مجاور ہوں، چاہے وہ پجاری ہوں، چاہے وہ واٹ ایور، جو کوئی بھی اس جگہ پہ وہاں پہ جو بھی ان کا نام رکھ لیا جائے، ان کی کمائی کے دھندے، ان کے کمائی کے ذریعے. اب دیکھیں قریش جو تھے، مکہ والے جو تھے، وہاں پر جو فصل ہوتی تھی اس فصل کے 2 حصے کیے جاتے تھے. ایک حصہ ہوتا تھا اللہ کے نام کا اور ایک حصہ ہوتا تھا بتوں کے نام کا. ٹھیک ہے، مطلب اپنے حصے کے علاوہ جو دینے والا حصہ ہے نا اس کے 2 حصے کیے جاتے تھے. تو ایک حصہ اللہ کے نام کا اور ایک حصہ بتوں کا نام کا، یعنی دینے والے حصے کے 2 حصے ہوتے تھے، صرف اللہ کے نام پہ نہیں دیے جاتے تھے بلکہ ایک اس کو آدھا آدھا کیا جاتا تھا. اچھا، اس میں بھی کیا ڈنڈی مارتے تھے؟ جو بتوں کے نام کا حصہ ہوتا تھا اس میں کوشش کرتے تھے زیادہ اچھی چیز رکھیں، اور اگر کوئی خراب یا کوئی اس طرح کی فصل یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ جو جلدی خراب ہو جائے یا خراب ہونے لگی یا کمی کہیں پہ تھوڑا سا لگے کہ کم ہے، تو جو اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے حصہ اس میں سے نکال کے اس میں ڈال دیتے تھے، اور اس کی جو خراب وہ ہوتی تھی وہ اس میں ڈال دیتے تھے. کتنی چالاکی تھی! کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے نام کا حصہ ہوتا تھا تو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور جو بتوں کے نام کا ہوتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ کس کے پاس جاتا تھا؟ وہ واپس سے ان پجاریوں اور ان سرداروں تک واپس پہنچ جاتا تھا، ان لوگوں میں وہ سب آپس میں مل بانٹ لیتے تھے. اسی طرح جو لوگ وہاں پہ کوئی منتیں مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو وہ سارے پیسے یا جو کچھ بھی منت پوری ہونے پہ جو خوشی کے اظہار کے طور پہ کوئی جانور لاتے تھے یا کوئی چیز اور زیور یا چیزیں جو بھی چڑھاوا چڑھاتے تھے، وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ ان پجاریوں کے پاس جاتا تھا، اور ان سرداروں کے پاس بھی ان کا حصہ پہنچ جاتا تھا. تو اگر ایمان لے آتے، وہ ان کو سمجھ میں یہ بات آتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا رسولوں کی کہی ہوئی بات جو وہ کہتے تھے اس سے وہ انکار بھی نہیں کر پاتے تھے، اور ان کو ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ غلط ہے. ان کے اپنے دل میں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لانا. کیوں نہیں لانا؟ کیونکہ اس سے ایک تو ہم ان کمتر لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم کیسے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. دوسرے یہ کہ اس سے ہمارے مفادات پہ ضرر پڑتی ہے، ہمیں تو بہت نقصان ہو جائے گا، ہماری تو پوزیشن اور ہماری حیثیت جو ہے وہ نہیں رہے گی جو بھی ہے. کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں، اگر وہ ایمان لاتے تو پھر وہ جو لوٹ کھسوٹ اور جو ظلم کے ذریعے کمائی ہوئی دولت اور جو پیسہ اور جو کچھ ہے وہ اس طرح تو وہ ان کے پاس نہیں رہتا نا. ہاں، جو محنت کر کے کما رہے تھے، دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تاجر تھے پیشے کے حساب سے، اور بہت مالدار تھے. تو ایسا تو نہیں ہوا تھا نا کہ اسلام لانے کے بعد وہ خدا نخواستہ بڑے غریب اور فقیر ہو گئے تھے، بہت مالدار تھے. اور جب ضرورت پڑتی تھی اسلام کو اور مسلمانوں کو تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے پیسے سے فائدہ پہنچاتے تھے مسلمانوں کو، چاہے وہ قحط کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی اور موقع ہو. بڑے کھلے دل سے، کھلے ہاتھ سے وہ جو ہے بڑی بڑی رقم، بڑے بڑے غلہ لدے ہوئے اونٹوں کا پورا قافلہ جو تھا، جو تجارتی قافلہ آیا تھا، وہ پورا کا پورا انہوں نے غریبوں میں بٹوا دیا قحط کے زمانے میں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اسلام آنے کے بعد سب کی دولت اور سب چیزیں ضبط کر لے گا. لیکن ہاں، ڈر کس کو ہوتا ہے؟ جو غلط طریقے سے کما رہا ہے، جو ناجائز طریقے سے کما رہا ہے، جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ظاہر ہے میرا یہ ظلم اور یہ جو زیادتی کا طریقہ ہے، یہ میں ایمان لاؤں گا تو نہیں چل سکے گا. تو دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا. تو یہی جو چیز ہوتی ہے یہ ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. ہر قوم نے اسی طرح سے کیا. ایسا نہیں تھا کہ ایک اللہ، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ کائنات کا یہ پورا نظام جو ہے، یہ پتھر کے مٹی کے بنے ہوئے بت یہ نہیں چلا رہے، کوئی ہے ہستی جو چلا رہی ہے. لیکن پھر بھی 2 ہی جواب ان کے پاس ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، ہم کیسے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں. اور دیکھیں اسی لیے یہ بات جو ہے نا، یہ بہت سخت ناپسندیدہ کی قرار پائی گئی ہے کہ اگر کوئی یہ کسی بھی غلط کام کے لیے یہ ریزن دیتا ہے نا کہ ہمارے تو خاندان میں یہ چلا آ رہا ہے. سپوز مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کسی کو آپ منع کرنا چاہیں، کسی کو آپ سمجھانا چاہیں کہ دیکھیں یہ رجب کے کنڈے ہیں یا یہ شب برات کا حلوہ ہے، اس کی کوئی دینی مذہبی حقیقت نہیں ہے.
یہاں تک کہ شب برات کی ہی کوئی وہ والی حقیقت نہیں ہے جو کہ لوگوں نے بنا لی ہے۔ اس کے جواب میں کوئی آپ کو جواب میں یہ کہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، کیا کروں، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہماری ساس نے کہا تھا کہ بھائی ہمیشہ تم کنڈے اسی طرح کرتی رہنا، ہماری امی کے گھر میں ایسے ہی ہر سال حلوہ بنا کے بانٹا جاتا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے تو بزرگوں سے ہم نے یہی سیکھا۔ کیا ہے یہ رویہ، کیا ہے یہ طرز عمل؟ کیا آپ کو یہ جملے، یہ الفاظ ویسے ہی نہیں لگتے جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم تو ایسے ہی کریں گے؟ تو کیا تمہارے باپ دادا اگر غلط تھے، کیا تمہارے باپ دادا کنویں میں کودنے لگیں گے تو تم کودو گے؟ اس وقت تو تم 10,000 باتیں کرو گے۔ ابھی ایک آپ دیکھیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک مثال دے رہی ہوں کہ باپ کا بہت بڑا بزنس ہے، اب باپ آہستہ آہستہ سب چیزیں ہینڈ اوور کرتا ہے بیٹے کو، ساتھ میں بزنس میں لگاتا ہے۔ اب باپ، بیٹا کیا کہتا ہے، کوئی نئی ڈیل کرتا ہے، کوئی نئے طریقے وہ کرتا ہے، باپ کہتا ہے دیکھو اس طرح سے نہیں کرو، اس میں نقصان ہوگا، کہتا ہے آپ کو نہیں پتا، لیٹسٹ میں جو ہے ٹیکنیکس ہیں مجھے پتا ہے، میں نے فلانے سے ڈیل کی ہے، اب آپ دیکھیے گا میں تو اس کو اور زیادہ آگے تک لے کے جاؤں گا، آپ تو پرانے طریقوں سے کام کرتے تھے، آپ کو نہیں پتا۔ تو جہاں مالی فائدہ، جہاں پر کوئی ایسی بات ہو، گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ ماں باپ کو کیا کہا جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ لوگ تو اس طرح کرتے تھے، آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑا صحیح ہے، ایسے تھوڑی ہے، اس طرح سے کیا، میں تو اس طرح سے کروں گی، دیکھیے اس میں یہ کتنا صحیح طریقہ ہے۔ جہاں پر آپ کی اپنی مرضی آ جاتی ہے، جہاں آپ کا اپنا فائدہ دنیاوی آ جاتا ہے، وہاں پر تو آپ ماں باپ کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے، اور اس کے لیے 10,000 آپ لاجکس اور قرآن کے حوالے بھی لے آتے ہیں کہ بھائی اگر ماں باپ کو عزت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے، اور اگر وہ نقصان کر رہے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں پہ غلط رسم و رواج کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ تو ایسے ہاتھ بن جاتے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ تو ان کا رویہ کیا تھا، ان کی ضد اور سرکشی صرف 2 باتوں پہ ہوتی تھی۔ ایک تو پہلی بات یہی ہوتی تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتا ہوا پایا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم تم پر ایمان کیسے لے آئیں، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان۔ اور بہت سارے قوموں نے، جس میں کہ مکے کے جو کفار تھے، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اللہ نے بھیج دیا، تو ہم اس کو دیکھتے تو ہم فوراً ہی مان لے آتے، اتنی مشکل ہی نہ ہوتی ہمیں کہ ہم آنکھوں سے اپنے فرشتے کو دیکھتے تو ہم ایمان لے آتے۔ تو فرشتے کو دیکھ کر اگر آپ ایمان لے آتے تو پھر آپ کا ایمان کیسا ایمان ہوتا؟ آپ ہر بات میں یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے نا، اسے ہماری تکلیف کا کیا احساس۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی جو تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان تھے، گوشت پوست سے بنے ایک عام انسان کی طرح کی باڈی اور جسم اللہ نے ان کو دیا تھا، بے شک وہ افضل اور ان کی خصوصیات اپنی جگہ، لیکن باقی سب دل، دماغ، جذبات سب وہی تھے جو ہمارے۔ پھر کون سی تکلیف تھی جو اللہ کے اس پیارے نبی نے اپنے اوپر نہیں جھیلی؟ پیدائشی یتیم، بہت چھوٹی عمر میں ماں کا انتقال، جو دادا جان چھڑکتا تھا اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، انتہائی کم عمری کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے، بیٹے ہوئے لیکن کوئی بیٹا بچا نہیں، آپ کی زندگی میں سب کی چھوٹی بچپن کی میں انتقال ہو گیا۔ بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت جو عزیز بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چچا جو سب کے سامنے آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، آپ کے لیے ہر ایک سے مقابلہ کر رہے تھے، آپ کی بہت بڑی سپورٹ تھے، ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کی بہت بڑی سپورٹ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی تکلیف، کوئی رشتوں سے متعلق کوئی تکلیف باقی ہے جو اللہ کے اس پیارے، انتہائی ہمارے پیارے، جو ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے وہ تکلیف نہ اٹھائی؟ سوچے نا کبھی تو یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ایک چھوٹے سے بچے کا میں جب تصور کرتی ہوں نا تو یقین کریں میرے دل کانپ جاتا ہے. ایک 6 سال کا بچہ جو اپنی ماں کی قبر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بنتے ہوئے تنہائی میں ویرانے میں، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. جس نے اپنے بچپن بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں گزارا، اس کو بھیج دیا گیا تھا. کچھ عرصہ 2 سال اس نے اپنی ماں کے ساتھ گزارا اور وہاں سے سفر پہ گیا مدینے اور واپسی میں ماں کا انتقال ہو گیا. وہ بے بسی سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کیا کسی فرشتے کو اس چیز کی ایسے رشتے ہوتے اس کے اور اس کو ایسی تکلیف ہوتی؟ بہت آسان ہوتا ہے انسان کے لیے کہنا کہ اس کو ہماری تکلیف، اس کے اوپر یہ آزمائش پڑتی نا تو پھر میں دیکھتی یہ کیسے ایمان پہ قائم رہتا ہے. تو بڑی بڑی باتیں ہمیں نیکی کی اور اچھائی کی بتا رہا ہے، صبر کی تلقین کر رہا ہے، بڑی بڑی تکلیفوں پہ صبر کرو. اسے کیا پتا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اس نے کیا تکلیف جھیلی ہے اس فرشتے نے؟ اس کا تو کوئی دنیاوی رشتہ ہی نہیں ہے. اس کی کون سی بیوی بچے ہیں، اس کی کون سی اولادیں اس کے سامنے مر رہی ہیں. ہماری جیسے ہوتے کہ بچے آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہیں تو پھر ہماری تکلیف کا اندازہ ہوتا. اللہ نے منہ بند کر دیا. تم کیا تکلیف اٹھاؤ گے جو میرے حبیب کو نہیں ملی؟ ایسے ہی ہے نا. تو فرشتے کو بھیجنے کا، اور پھر اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو پھر فرشتے ہی آتے. اور پھر ایک سب سے بڑی بات اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر فرشتے کو بھی بھیج دیا جاتا تو جس کو نہیں ایمان لانا وہ نہیں لاتا. پتھر کی چٹان سے پھٹنا اور اس میں سے اونٹنی کا نکلنا، یہ کیا کوئی چھوٹا معجزہ تھا؟ پھر کیا ایمان لے آئے لوگ؟ جن کو نہیں لانا تھا وہ جب بھی نہیں لائے. تو اس قوم نے بھی حد کر دی تھی، انتہا کر دی تھی اپنی سرکشی اور ڈھٹائی اور مستقل اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچانا. ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کو طرح طرح سے ستاتے تھے. بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے، جو بازار میں ان کے پیچھے پیچھے آوازیں کستے تھے، کوئی پتھر کے ڈھیلے مارتے تھے. اور پھر قوم کا بار بار عذاب الہی کو بھی چیلنج کرتے تھے کہ اے نوح تم نے ہم سے بہت بحث تکرار کی ہے، بہت جھگڑا کر لیا ہے، اب جو ہے اب اس کی انتہا ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ جاؤ اگر واقعی تو سچے لوگوں میں سے. یہ سورہ ہود میں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو عذاب تم پر ضرور آئے گا اور تم اسے ہرگز نہیں ٹال سکو گے. اور ظاہر ہے دن رات ان کو جس طرح سے وہ پریشان کرتے تھے. ایک تو یہ کہ پیغمبر کی بات کو نہ ماننا ہی پیغمبر کو بہت تکلیف دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کے انتہائی مخلص ہوتے ہیں. ایک پیغمبر جو ہے نا وہ قوم کی اپنی امت کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو سب سے زیادہ تکلیف اس پیغمبر کو ہی ہو رہی ہوتی ہے. پیغمبر کو کوئی شوق نہیں ہوتا، اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی. یہ جن قوموں پہ عذاب آیا ہے انتہائی مجبوری میں ان کے پیغمبروں نے ان کے لیے ایسی بات کہی ہے یا ان کے اوپر یہ عذاب کا اللہ کا فیصلہ، ان کو بہت شدید تکلیف تھی کیونکہ وہ پوری کوشش کرتے رہے کسی طرح سے اپنی قوم کو اس عذاب سے بچا لیں، لیکن لوگ جو تھے کسی طرح ایمان لاتے ہی نہیں تھے. اور یہاں تک یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. یعنی اتنی نفرت اور اس میں اتنا زیادہ وہ بڑھ گئے تھے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک آخری بات کہی کہ میری قوم، مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں. تم ہدایت کو پسند نہیں کرتے تو میں تم پر ہدایت کس طرح مسلط کر سکتا ہوں؟ میں سب سے بڑی نشانی ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی اجر تو نہیں مانگتا نا. میں نے کوئی معاوضہ مانگا ہے تم سے کہ مجھے تم سے کوئی مالی فائدہ چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے، کسی قسم کا اور کوئی فیور چاہیے؟ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں. جنہیں تم کمتر اور حقیر سمجھتے ہو، یعنی جنہیں تم کہتے ہو کہ یہ تو بڑے عام اور سطحی قسم کے لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ تمہاری محفل میں آ کے یا تمہاری مجلس میں آ کے نہیں بیٹھیں گے، اگر ان کو نکال دو یہاں سے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں. تو میں ایسا نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو پھر اللہ کے سامنے اللہ میری مدد کون کرے گا؟ اور میں غیب دان نہیں ہوں، نہ میں اپنے کو فرشتہ کہتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تم
حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں بھلائی سے نہیں نوازے گا. یعنی تم یہ بات کہہ سکتے ہو کہ یہ تو بڑے حقیر ہیں، انہیں کیا اللہ کے پاس سے بھی کیا ملے گا. وہ کہتے یہ تھے نا کہ ہمیں تو دنیا میں بھی اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اور ہم آخرت میں مرنے کے بعد بھی جو ہے اگر کوئی زندگی ہوئی. اول تو ایک دوسرا اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب سب مٹی بن جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ سے ان کو زندگی دی جائے گی. ہمیں تو اس پہ یقین ہی نہیں ہے. تو اول تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو کیونکہ ہم تو بڑے اللہ کے پسندیدہ ہیں نا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنی سرداری اور نعمتیں اور دولت اور سب کچھ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، تو ہمیں تو وہاں پر بھی بہت کچھ ملے گا. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو عذاب تم پر ضرور آئے گا اور تم اسے ہرگز ٹال نہیں سکو گے. یہ بھی سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ ہے. پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ سورہ نوح میں یہ دعا کی کہ سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ اے نوح اب ان ظالموں کے بارے میں ہم سے ہرگز فریاد نہ کرنا، اور یقین رکھنا کہ اب یہ غرق ہو کر رہیں گے. اور اس عذاب الہی سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. یہ ہمیں سورہ ہود میں 37 سے 40 آیت تک کا ترجمہ آپ کو میں بتا رہی ہوں، کہ پہلے ترجمہ بتاتی ہوں پھر آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اے نوح جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان پر غم نہ کرو، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناؤ. ہمارے حکم سے ہمارے سامنے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی ہماری دی گئی ہدایت، جس سے کہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ طریقہ کشتی کا، کیونکہ ظاہر ہے حضرت نوح علیہ السلام خشکی پہ رہتے تھے اور وہاں قریب میں کوئی سمندر یا دریا نہیں تھا، تو کشتی اتنی بڑی وہ بھی بنانا جو ہے اس کے بارے میں ان کو نہ پتا تھا کہ کیسے بنے گی، اور نہ ظاہر ان کے پاس اتنے وسائل اور اسباب تھے. تو کس طرح سے چند مومنین تھے تو پھر وہ کس طرح درختوں کو کاٹ کے لایا گیا، اور اس میں کافی ٹائم لگا، کوئی فوراً نہیں بن گئی کشتی، اس میں کافی ٹائم لگا. اور یہ کہ وہ جب کشتی جس زمانے میں بن رہی تھی تو وہ جو لوگ تھے، باقی وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم مستقل ان کا مذاق اڑاتی رہی. اور کیا مذاق اڑاتی رہی کہ یہ دیکھو ذرا خشکی پہ یہ کیا بنا رہے. پہلے تو ہمیں شک ہی تھا، اب تو یقین ہو گیا کہ بالکل ہی نعوذ باللہ ان کا جو دماغ ہے بالکل دماغ خراب ہو گیا. اور یہ دیکھو یہاں پر خشکی پہ یہ کس جگہ کشتی چلائیں گے جو یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی بناتے رہے، اور جب وہ کشتی بن گئی تو اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جیسے سورہ ہود میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آج تم مجھ سے ہنسی مذاق کرتے ہو، کل ہم تمہیں اسی طرح تم سے مذاق کریں گے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب نازل ہوتا ہے. پھر جب یہ کشتی کمپلیٹ ہوئی، یہ بن گئی کشتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اب اس میں جانوروں کا ایک ایک جوڑا جو ہے نا وہ لا کے رکھ دیا جائے اس کشتی میں، اس لیے کہ یہ محفوظ ہو جائے. اور وہ کیونکہ اب طوفان جو آئے گا اس میں زمین پہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ایسا طوفان آئے گا. تو پھر ان کو بچانا ہے، ظاہر ہر جانور کی نسل کو یا اس کو آگے جب زمین پہ دوبارہ آبادی ہوگی تو دوبارہ سے ضرورت پڑے گی نا، تو اس وقت یہ جو جانوروں کا ایک ایک جوڑا ہے یہ جو ہے وہ نئے سرے سے جو آغاز ہوگا زندگی کا دنیا پہ زمین پہ، تو وہ اس وقت یہ کام آئیں گے. تو پھر اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور اپنے ساتھ ہر جاندار کا جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی میں اپنے ساتھ سوار کر لیں. اور یہاں پر یہ بھی ایک مفسرین کی رائے ہے کہ 2 جوڑے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک نر اور مادہ اور ایک نر اور مادہ، یعنی 2 نر اور 2 مادہ رکھیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے جوڑا وہ کسی وجہ سے کوئی بیمار ہو جائے مر جائے تو دوسرا کام ہے، ورنہ خیر ایک ایک جوڑا تو ہاں بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہی ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ کسی کافر اور مشرک کو کشتی میں سوار نہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسلادھار بارش کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے ابلتے چشمے جاری کیے۔ سورہ القمر۔ اور سورہ المومنون میں اس کے آغاز کا جو ذکر ہے وہ اس طرح ہے کہ جب ہمارا حکم صادر ہوا تو تنور جوش مارنے لگا، جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پانی جو ہے سب سے پہلے ایک تندور تھا جس سے کہ پانی ابلنا شروع ہوا، اور وہ کسی بوڑھی عورت کا تھا اور وہ چیختی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے، لیکن اس وقت تک ان لوگوں کو اس بات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا طوفان ہے جو آ رہا ہے۔ قوم نوح پر 40 دن تک مسلسل دن رات بے انتہا بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ زمین سے بھی جگہ جگہ سے پانی کے چشمے پھوٹے اور طوفان کا جو آغاز تھا نا وہ اپنے ایکسٹریم پر پہنچ گیا۔ اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم مل گیا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں اور اپنے ساتھ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لیں، اور جیسا کہ سورہ ہود میں ہے کہ کسی کافر اور مشرک کو کشتی میں سوار نہ کریں۔ تو حام، یام اور یافس 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، اور چوتھا بیٹا تھا کنعان جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اور حام، یام اور یافس تینوں جو تھے ان کے بیٹے وہ ایمان لے آئے تھے، وہ باقی اہل ایمان کے ساتھ، جس میں تعداد جو ہے وہ 80 کے قریب بتائی جاتی ہے مفسرین کی رائے میں، کہ وہ 80 کے قریب لوگ تھے جو کہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو پانی آسمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بارش کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی صرف بارش جو تھی وہ بادلوں سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ آسمان کے دروازے کھولے تھے اور وہاں سے بھی پانی گر رہا تھا، اتنا پانی، یعنی بارش کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا بادلوں کی، تو سوچیں آسمان کے دروازے کھولے تو وہاں سے جو پانی تھا نا وہ کتنا ہوگا اور کس طرح سے آیا، کہ ایسا طوفان تھا کہ ہر طرف سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ سیلاب جو ہے وہ بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں سے 15 فٹ اوپر بہ رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سیلاب اس قدر بے انتہا تھا کہ مشرق سے مغرب تک کوئی جاندار چیز باقی نہ رہی، یعنی اتنا اس طرح کا وہ سیلاب تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور اگر اس پانی سے مطلب یہ جو سمجھا جاتا کہ کوئی بچنے کی کوشش کرے گا اور وہ بچ سکے گا تو سوچیں وہ کیسے بچ سکتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا کنعان، اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو جو ہے پناہ دے دی جائے گی، کشتی میں ان کو سوار کر لیا جائے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو کہ وہ اس پانی میں جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، تو انہوں نے اس کو آواز دی، ظاہر ہے باپ تھے نا، تو انہوں نے آواز دی کہ تم بھی آ جاؤ اس کشتی میں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ آج کے دن کوئی پہاڑ یا کوئی بھی تمہیں جو ہے پناہ نہیں دے سکے گا، اور لیکن اس نے بات نہیں سنی اور پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس پانی میں جو ہے وہ ڈوب گیا آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے اور تیری اہل کو یعنی تیرے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بچا لوں گا، تو پھر میرا بیٹا کیوں نہیں بچا اور وہ کیوں اس طرح سے پانی میں ڈوب گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے وہ تمہارے اہل میں شامل ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ تو تمہارے یعنی تمہاری فیملی کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے، ایک پیغمبر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے
وہ نہیں بچا سکا بیٹا کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا. سوچیں اس سے بڑی کوئی مثال ہے جو ہم اتنی ڈٹائی سے سارے گناہوں کو کرتے ہوئے یہ اطمینان دل میں اگر رکھیں اور یہ سوچ اور یہ بات کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی، کیونکہ جو بھی مومن ہیں ان کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی. یہ بتائیے کہ کیا یہ بات جو ہے اس واقعے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ پیغمبر کی اولاد سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہیں نا. تو وہ پانی میں ڈوب گیا اور ان کی بیوی جو ہے وہ بھی پانی میں ڈوب گئی، اور پانی کا جو جوش تھا وہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا اور لوگ اس میں سب ڈوب گئے، اور سوائے اس کے جو کہ کشتی کے اندر موجود تھے ان کے علاوہ کوئی بھی بچ نہیں سکا، ہر چیز ڈوب گئی. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی 15 فٹ اوپر پانی تھا. تو پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا زمین سے کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے، اور آسمان سے کہا کہ آسمان تو اب برسنا بند کر دے. تو پھر جب یہ سلسلہ رکا تو پانی اترنا شروع ہوا، اور جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا وہ پورا ہو گیا. سب کے سب جو ہیں وہ اس یعنی جو جتنے لوگ تھے اس دنیا میں کائنات میں. اچھا ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا اب نئی نئی باتیں ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ طوفان جو ہے یہ صرف ایک حصے پہ زمین کے آیا تھا، یہ کوئی پوری دنیا میں نہیں آیا تھا. اور اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے پوری دنیا جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی. یہ ایک کیونکہ جو بھی عذاب آتے ہیں اللہ کے آئے ہیں قوموں پر، وہ اس قوم اور اس مخصوص علاقے پہ یا اس جگہ پہ آئے ہیں اور وہاں تباہی ہوئی ہے. جیسے قوم عاد، قوم سمود ہے، ان سب کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو طوفان نوح جو ہے وہ بھی ایسے ہی ایک طوفان تھا جو ایک مخصوص خطے پہ آیا تھا. تو پہلی بات تو اس کی یہ ہے کہ دیکھیں طوفان نوح جو ہے نا یہ دوسرے عذابوں کی طرح نہیں تھا، یہ ایک ایسا عذاب تھا جس کی پیشن گوئی حضرت ادریس علیہ السلام کے سے ہوتی ہوتی حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچی تھی. یعنی پہلے سے ہی اس بات کی انہوں نے وصیت، اس بات کی ان کو تاکید کی تھی کہ ایک طوفان جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے زمانے میں ایک طوفان ایسا آنے والا ہے جس سے کہ اس طرح سے زمین پوری کی تباہی جو آبادی ہے اور یہ سب جو ہے یہ تباہ ہو جائے گی. تو یہ ایک معمولی طوفان نہیں تھا، ایک معمولی سیلاب نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں کہ بہت بارشیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے اتنا سیلاب آ گیا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب وہ رکی ہے، اور جب وہ رکنے کے بعد ظاہر ہے اب پانی میں تو بہہ رہی تھی نا، پانی کے فلو کے ساتھ اوپر ہوتی جا رہی تھی جہاں تک پانی تھا کشتی. جب وہ رکی پانی اترنا شروع ہوا تو وہ کہاں پر رکی وہ کشتی؟ کوہ جودی پر. کہتے ہیں کوہ ارارات جو ترکی میں پہاڑ ہے یا اس کی چوٹی پہ جو ہے نا وہ اس کے باقیات یا اس کے کچھ آثار اب اس وقت تو اتنا نہیں پتہ چل سکا کیونکہ ظاہر پہاڑ سے اتر کے سب آ گئے ہوں گے، اور اس دور میں تو میں نے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اتنی وسائل نہیں تھے کہ اس کے اوپر کوئی نیوز بنتی یا کوئی بریکنگ نیوز یا کوئی سب جگہ یہ خبر پھیل جاتی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ کشتی کہاں رکی اور کہاں کوہ جودی کہاں ہے یہ بات آہستہ آہستہ کسی کو اس کی نالج نہیں تھی. لیکن اب سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے جب زمین کے مختلف حصوں کی پکچرز لی گئیں تو اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک کشتی نما چیز جو ہے اس کی تصویر لی گئی، اور پتہ مطلب اندازہ یہ ہوا کہ یہ وہی کشتی ہے جس میں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اور اہل ایمان جو تھے انہوں نے پناہ لی تھی، اور تمام جانوروں اور جانداروں کے ساتھ وہ اس میں تھے. اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ کہاں تک پانی پہنچا ہوا تھا، کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر تک وہ پانی پہنچا ہوا تھا. تو زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہیں بچا تھا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص خطے میں وہ سیلاب آیا تھا، دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف جگہوں یعنی انڈیا جو ہے وہ آپ سمجھیں وہ حضرت نوح علیہ السلام عراق یا ٹرکی یا کچھ اس کے آس پاس کے فلسطین کے علاقوں میں کہیں ہوں گے جب، تو وہاں سے اگر طوفان آیا یا وہاں پر اگر سیلاب آیا
تو وہاں اس کی خبر انڈیا یا انڈیا تک وہاں تک تو نہیں پہنچنا چاہیے تھا نا، اگر ایک مخصوص خطے یا علاقے میں آیا تھا سیلاب۔ جو ان کی پرانی مذہبی کتابیں ہیں ہندوؤں کی، جو وید اور جو ان کی اپنی گیتا، جو پرانی کتابیں مذہبی ہیں جن میں ان کی جو یہ بھی ایک ویسے بات ہے کہ دیکھیں ان کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے اور وشنو کے نام سے ان کا ذکر ملتا ہے، اور اس سیلاب کی بھی خبر ہے، اس سیلاب کا بھی ذکر ہے ان کتابوں میں کہ ایک ایسا سیلاب آیا، اور اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طرح سے ایک اتنا آسمان سے پانی برسا اور زمین سے پانی، اس طرح کا سیلاب آیا کہ جس میں کہ وشنو جو ہے وہ اپنے ساتھ جانوروں کو اور ان کو لے کے جس کو کشتی میں سوار ہو گیا اور وہ بچ گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے قرآن یا ہماری تعلیمات یا ہمارے اس ہسٹری سے ان کا کیا لینا دینا، وہ بھی اتنی پرانی ان کی مذہبی کتاب۔ بالکل اسی طرح جب اب مزید اب تو دیکھیں نا جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور جتنی ریسرچز ہیں، تو اس سے اندازہ جب یہ جو اہرام مصر ہیں ان کی جب یہ مطلب ان کی کھدائی اور ان کی دریافت اور ان کے اوپر جب ریسرچ ہونا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بھی کئی سال تک جو ہے پانی کے اندر ڈوبے رہے ہیں۔ یہ پتہ چلا ان کے پتھروں اور ان کے اس کو، کیونکہ اب تو دیکھیں اس کو اسکین بھی کیا جاتا ہے اور ان کو اندر سے جو جس طرح سے اس کو وہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر نمی، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ کئی سال تک پانی کے اندر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ماینز اور اس طرح کی جو اور اینشنٹ جو سویلائزیشن ہے ان کے جو بہت پرانی ان کی ہسٹری ہے، اور اس میں بھی ایک طوفان کا ذکر ہے کہ جس میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور جس میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو دنیا کے مختلف کونوں اور مختلف علاقوں میں اس طوفان کا ذکر ہماری تو قرآن کے ذریعے ہمیں، یعنی یہ تو سمجھیے یہ بات تو ختم ہو گئی تھی نا، پرانی بائبل اور اس کے میں اس کا ذکر تھا، اور ہم تک تو اس کی خبر قرآن کے ذریعے پہنچ رہی ہے نا۔ تو ان سب کی اتنی پرانی کتابوں، ہزاروں سال پرانی کتابوں میں اس طوفان کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ ان علاقوں تک بھی وہ طوفان پہنچا تھا۔ اور اس طوفان کے بعد ایک طرح سے سمجھیے کہ پوری زمین کی صفائی ہو گئی، اور پوری زمین کی صفائی ہونے کے بعد اب یہاں پر اس زمین پر وہی لوگ صرف بچے تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اہل ایمان تھے۔ اور ہر دفعہ آپ دیکھیں اب اس وقت تو پوری دنیا سے اور باقی ساری قوموں اور لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا تھا نا، تو اب ایک طرح سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی ایک طرح سے دوبارہ سے دنیا میں زندگی کی ابتدا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ذریعے ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد جو ہے دنیا کے مختلف حصوں اور علاقوں میں جو ہے ان کے تینوں بیٹے جو تھے ان کی نسلیں اور ان کی اولادیں، پھر اس طرح سے آبادی جو ہے وہ بڑھتی گئی اور دنیا ہمیں آج اس شکل میں نظر آ رہی ہے جس شکل میں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اور اس قصے میں ہم نے، اس واقعے میں بھی ہم نے کیا سبق سیکھا اور کیا ہم نے چیز اصل جو ہم نے جو اس کا ایسنس ہے، جو اصل اس کا جو ہم نے نکالا ہے وہ کیا نکالا کہ بیسیکلی وہی جذبہ، وہی جو رویہ جو شیطان کا تھا وہ جب انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو شیطان کی طرح ہی ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے، اور وہ اس کو کسی طرح سے نیکی، اچھائی اور ایمان کی طرف آنے نہیں دیتا اگر انسان اپنے کو اوپر اس جذبے کو حاوی ہونے دے۔ تو بظاہر دیکھنے میں غصہ اور حسد اور تکبر برے تو لگتے ہیں، گناہ کے کام تو ہیں، لیکن یہ اندازہ انسان کو شاید نہیں ہوتا کہ یہ انسان کو کتنی بڑی تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، الٹیمیٹ تباہی۔ کیونکہ عذاب کی وہ شکلیں تو اب دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انسان کی جو آخرت کا جو عذاب اور جو اس کی یعنی اس کا دنیا میں بھی جو اس کے لیے جو ایک اللہ کی ناراضگی کا عذاب ہے نا، وہ ان جذبوں کی وجہ سے۔ تو تکبر، ہر قوم کا رویہ کیا تھا کہ اس نے تکبر کیا، اپنے کو بڑا سمجھا اور پیغمبروں کی تکذیب کی،
کس وجہ سے؟ ان کو حقیر سمجھا، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو کمتر اور حقیر سمجھا۔ بالکل اسی طرح جیسے شیطان نے خود کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا اسپیشل سمجھا، اپنی خصوصیات کو، اور آدم علیہ السلام کو حقیر اور کمتر سمجھا۔ پھر حسد۔ حسد کس اصل میں کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کے فیصلے کو انسان نہیں مانتا، اللہ کے فیصلے سے انکار کرتا ہے کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی، جبکہ دی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جہاں پر اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے انسان، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے ہر انعام اور ہر اچھی چیز کا حقدار سمجھتا ہے، اور دوسروں کو کچھ بھی حاصل اگر ہو جائے تو وہ اس تکلیف میں آ جاتا ہے، تو یہیں سے حسد شروع ہوتا ہے۔ کسی کی کامیابی اور خوشی کو دیکھ کے تکلیف ہونا، یہی حسد ہے۔ تو یہ دو جذبے جو ہے نا مین، اور پھر ان دو جذبوں کے ساتھ غصہ جو ہے نا وہ خود بخود آٹومیٹکلی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تکبر اور حسد جو کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ یہ جو اللہ کا انکار کرتے تھے اور اپنے غلط عقیدوں پہ جو جمے رہنے کے لیے جو دلائل، ان کے پاس تو کوئی تھے نہیں نا، اور جو بات یہ کہتے تھے ان کو خود بھی یقین ہوتا تھا کہ اس بات میں کوئی دم نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات ان کو غصہ دلاتی تھی، کیونکہ جہاں پر دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر پھر غصہ رہ جاتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا باشعور انسان جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، اپنے بات کو سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ دلائل سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا انسان بھی اگر پڑھا لکھا اور باشعور سمجھدار ہے تو وہ اس کے دلائل کو سنتا ہے، یا تو وہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے اگر وہ اس کے دل کو لگتے ہیں، اور اگر وہ اس کے دل کو نہیں لگتے اور اس کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے تو پھر وہ دلائل کے ذریعے ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ جواب نہیں ہے تو کہ جی نہیں تمہاری تو ساری باتیں غلط ہیں، مجھے جواب دینا ہی نہیں ہے، میں تو اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے نا یہ ایک علم والے کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کیا ان سے سبق پتہ چلا ہے، ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا، ہمیں یہ اس بات کا ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک نیک بندے ہیں، جو پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد ان پیغمبروں کے جو نمائندے ہیں، نیک اللہ کے دین کو پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ اگر کوئی اچھی بات، کوئی اچھی نصیحت، غلط بات کو ہماری دیکھ کے اس کو روکنے کی یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی بات کو کھلے دل سے سننا چاہیے، بجائے یہ سوچنے کے کہ یہ کس فرقے سے، کس گروہ سے، کس مسلک سے، کس اس سے شعبے سے۔ ہمیں صرف ایک صاحب علم کی بات کو سننا چاہیے، پھر اگر اس کے دلائل جو ہیں اوتھینٹک ہوں، وہ اگر اللہ کی بات جو بھی کر رہا ہے وہ ایک اوتھینٹک، ایک باوثوق، جسے کہنا چاہیے نا سورس کے ذریعے، ذرائع کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کو اگر آپ کے دل کو لگتی ہے اور آپ کو اس کے سورسز آپ کو پتہ ہے کہ صحیح ہیں تو آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کسی ایک سائڈ پہ ہو کے یا اس کی بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو پھر آپ کو بھی قرآن اور حدیث سے ہی جواب ڈھونڈنا ہے اور دلائل کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ایک دین والے کا، ایک مسلمان کا بیہیویئر۔ اور ان کی قوم کے سرداروں نے جو غلطی کی تھی کہ تکبر اور حق کی بات کو سننے سے ہی انکار کرنا، مذاق اڑانا، اس رویے سے بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کا رویہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی بچا لیا، اور جانوروں اور پرندوں، اس کشتی کے 3 حصے تھے۔ سب سے نچلے حصے میں تمام جانور تھے، یعنی جس میں یہ چرند اور درند جو کہتے ہیں نا، یعنی چوپائے اور درندے جو ہوتے ہیں وہ، اور اللہ کے حکم سے کوئی کسی سے اب آپ یہ سوچیں صرف جانور ہی نہیں ہوں گے، ان کے لیے کتنا کچھ کھانے پینے کا بھی اسٹور کیا ہوگا نا، کیونکہ زمین سے تو اب کچھ مل نہیں سکتا تھا۔ اور بیچ والا جو حصہ تھا اس میں انسان تھے، سب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے اور ان کے بیٹے وغیرہ جو تھے، ان کی فیملیز جو تھیں،
یہ تھے بیچ والے حصے میں، اور سب سے اوپر والے حصے میں جو ہیں وہ یہ تھے پرندے تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب 40 دن گزر گئے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تھا کہ وہ جائے، اس سے پہلے بھی وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، جب بارش رکی تو وہ ویسے ہی واپس آ گیا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں ایک ہری پتے والی ڈالی جو ہے نا وہ دبا کے لے کر آیا، تو جس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اب پانی جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا ہے، کہیں کہیں ہریالی، ظاہر بلندی پہ جو جگہ ہوں گی وہاں پر کچھ نہ کچھ پودے یا وہ جو تھے وہ اگنا دوبارہ سے شروع ہو گئے ہوں گے نا، پانی کے اترتے کے ساتھ ہی، یا جو کچھ اس کی باقیات ہوں گی اس میں سے کوئی جڑوں سے یا اس سے دوبارہ پھوٹے ہوں گے یا جو بھی، بہرحال تو اس سے ان کو اندازہ ہوا، پھر ان کی کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پہ ٹھہری۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی، جو کہ ہم نے قرآن میں ویسے بھی پہلے بھی پڑھا ہوا تھا اور آج پھر ہم نے اس کو دہرا لیا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں سائنٹیفک، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل سائنٹیفکلی اس چیز کے اوپر بڑی ریسرچ اور لاجیکلی بہت ایسی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں اور ہماری علم میں تو یہی کہوں گی کہ اضافہ کر رہی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں آپ سب کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں کم علمی کے ساتھ ہر ایک کو سننا اور ہر چیز کو پڑھنا جو ہے نا آپ کو نقصان میں ڈال سکتا ہے۔ پہلے اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ اس چیز کو جج کر سکیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہے اور کون سی چیز آپ کو گمراہ کر رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن اور سائنس الگ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی، تو قرآن اور سائنس جب الگ نہیں ہے تو سائنس کے ذریعے اگر ہم اس پورے قصے کو، اس پورے واقعے کو تھوڑا سا ہم اینالائز کریں تو ہمیں کچھ اور بھی اس واقعے کے پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ہم اب تھوڑا سا میں اس چیز کو بھی ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اس واقعے کی اتنی ہی تفصیل قرآن میں موجود ہے، لیکن اس واقعے کی اس سے کہیں زیادہ ڈیٹیل بائبل میں اور تورات میں موجود ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو میں نے آپ کو تفسیر کے دوران میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن میں اس کا مختصر ذکر ہے، اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہے، زیادہ تفصیل ہمیں انجیل سے یا تورات کے ذریعے سے ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ریفرنس کے لیے اب قرآن کی باتوں کو کی جن احکامات سے یا جن آیات سے قرآن کی باتوں کی تصدیق ہوتی ہو، یا جو ہم یہ کہنا چاہیے کہ انجیل اور تورات، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، بے شک اس میں تحریف ہو گئی ہے لیکن بیسیکلی وہ آسمانی کتابیں اور ابھی بھی اللہ کے احکامات اس میں موجود ہیں، تو وہ باتیں جو قرآن سے ٹکراتے نہیں ہیں، وہ احکامات، وہ آیات جو قرآن کے منافی نہیں ہیں، اس کے اگینسٹ نہیں ہیں، بلکہ اس کو ہی آگے ایکسپلین کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں ریفرنس کے طور پہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ان کی کتابوں سے، کیونکہ بہت سارے ایسے فیصلے اور احکامات تھے جو تورات میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انہی کو جاری رکھا گیا، جیسے رجم کی سزا تھی یا چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی، یہ تورات میں بھی موجود ہے۔ تو کیونکہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں اور اللہ کے ہی احکامات ہیں، تو ہم جو چیزیں قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں، اگینسٹ نہیں ہیں اس کی، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، سب سے پہلے تو ان کی زندگی کے بارے میں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جو تھی وہ 950 سال کی تھی، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اب تبلیغ کی ہے 950 سال کی، تو کچھ تو عمر ان کی پیدائش کے مطلب فوراً ہی تو نہیں کر دی ہوگی نا، کچھ عام طور سے نبوت جو ملتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، کیونکہ 40 سال جو ہے نا وہ ایک میچورٹی کی ایج ہوتی ہے، اور عام طور سے نبوت 40 سال کی عمر میں ہی ملتی ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کو 40 سال سے پہلے مل گئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ سال پہلے جو ہے وہ 40 سال سے کچھ سال پہلے ہی ان کو نبوت مل گئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پھر اصل ایکچول عمر کیا تھی، ایک تو یہ سوال۔
دوسری بات یہ کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سپوز 1000 سال بھی تھی تو ان کے ساتھ جو ان کے بیٹے تھے حام، یام اور یافس، 3 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، جو چوتھا جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں آیا تھا. ان کی تو آگے بیٹے کیا، ان کے تو پوتے اور پڑپوتے تک ہونے چاہیے تھے نا، کیونکہ اگر کسی شخص کی عمر 1000 سال ہے تو وہ 900 سال کی عمر میں شادی تو نہیں کرتا نا. شادی تو وہ یہ تو ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن شادی تو وہ اپنی اسی طرح 20 سال 25 سال 30 سال میں کرتے ہوں گے نا. تو اگر کسی نے 20 25 سال 30 سال کی عمر میں شادی کی ہے اور اس کی اولاد بھی ہو گئی ہے تو پھر اب اس کی اولاد تو خود تقریباً 800 900 سال کی ہوگی نا، اور پھر اس کی اولاد کی اولاد بھی ہوگی، پھر اس کی اولاد کی اولاد بھی ہوگی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کی؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سال کی تبلیغ اور ان کے صرف 3 بیٹوں کا ذکر، یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگتی؟ ہم کبھی غور نہیں کرتے نا، اور سچی باتیں شاید ابھی بھی نہیں کرتے، کیونکہ میں اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے بہت اور چیزوں کو بھی پڑھنا اور دیکھنا کیا ہے شروع، اور اس کی سب چیزوں کا جو میں کنکلوژن ہے وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں. اور یہ بات بھی بتا دوں کہ ان باتوں سے کا ہمارے عقیدے یا ہمارے ایمان سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کہ کوئی اس پہ کوئی ضرر پڑ رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام چاہے 1000 سال عمر کے ہوں یا 2000 سال کے ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے پڑپوتے ہوں، اس سے ہمارے عقیدے اور ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نا. لیکن ہم اپنے اوپر کیوں ریسرچ کے، تحقیق کے، جستجو کے دروازے بند کر دیتے ہیں؟ کیوں اپنے دماغوں کو نہیں استعمال کرتے؟ جبکہ قرآن مستقل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، لیکن ہم تدبر کیا کریں گے؟ ہم لکیر کے فقیر بن گئے ہیں، اور جو کچھ ہم ترجمے اور اس سے تفسیر سے پڑھتے ہیں بس ہم وہیں تک محدود ہو گئے. اپنے طور پہ آپ سچی بات بتائیں، کتنا قرآن کی آیات میں آپ نے کتنا غور کیا کبھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کی عمر، اور پھر دوسری اس سے بھی بڑی اہم بات یہ کہ ان کی قوم نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری کائنات کو پانی میں ڈبو دیا گیا. اور وہ عذاب جو تھا نا، دیکھیں اور قوموں پہ جو عذاب آیا نا وہ ان لوگوں پر عذاب آیا جو وہاں موجود تھے اور کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے اللہ کے رسولوں کا، اور ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے. ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. آپ چاہے قوم عاد لے لیں، قوم سمود لے لیں، یا فرعون کی قوم کو لے لیں، ان سب قوموں کو، لوگوں کو، انسانوں کو ختم کیا گیا، تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے، وہ سرکشی کر رہے تھے. اس قوم کے ساتھ ایسا کیا معاملہ تھا کہ اس قوم کی ایک ایک جانور، وہاں کے اگنے والے جو پودے درخت، ایک ایک چیز کو کیوں تباہ و برباد اور ختم کر دیا گیا؟ ایک تو یہ بات ہے. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ دعا کے الفاظ یاد رکھیے گا کہ ان میں سے کسی کو اللہ تو ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ، ان کی اولادوں میں سے بھی کسی کو باقی نہ چھوڑ، یعنی ان کا نام و نشان آئندہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ظاہر ہے جن قوموں پہ عذاب آیا ان کے نام و نشان مٹ گئے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیونکہ پہلی قوم تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہم واقعات کو دہرا رہے ہیں، تو جو پہلے گناہ ہیں، جو پہلی سزائیں ہیں، وہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو غلطی یا گناہ تھا، پھر حابیل اور قابیل کا گناہ، پہلے گناہ ہے نا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک آئے شرک کا آغاز، پہلا گناہ، سب سے پہلے شرک کا آغاز ہونا. پھر سب سے پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ، جس کی پیشن گوئی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی تھی. تو کیا مسئلہ تھا، کیا بات تھی اس کی بیسک؟ جو ہم جڑ تک اگر جائیں تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیسے بتایا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کے بارے میں کیسے پتا تھا،
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام 900 سال یا 950 سال تک جب تبلیغ کرتے رہے تو ان کی اولاد اس عمر کی کیوں نہیں ہے جتنے سال انہوں نے تبلیغ کی. اور تیسرا سوال کہ ایسی کیا ان کی قوم میں خرابی، ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے صرف اس قوم کے انسانوں کو نہیں بلکہ اس کے جانوروں اور پودوں تک کو ختم کر دیا گیا. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ اور ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے جو بھی ایسی ریسرچز ہوتی ہیں میں اس کو ضرور پڑھتی ہوں اور ضرور اس پہ غور کرتی ہوں. سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے، میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں نے بہت سالوں پہلے، بہت پرانی بات ہے، جس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھی بلکہ اسکول میں پڑھا کرتی تھی، میٹرک وغیرہ کی بات بتا رہی ہوں. ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا جس میں کہ بتایا کیا گیا تھا ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا تھا اور غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی کہ کبھی کسی نے اس چیز کے اوپر کیوں نہیں غور کیا اور اس چیز پہ اصل فوکس کیوں نہیں کرتے کہ اہرام مصر کی تعمیر کیسے ہوئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایک اتنے ہزاروں سال پہلے جبکہ پہیے کی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ کرینز نہیں تھی، جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لفٹر نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ اتنے بڑے بڑے پتھر، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے بلاکس بنانا اور بلاکس کے ذریعے عمارت بنانا، اور ایک ہوتا ہے بڑے بڑی پتھروں کی سلوں کو تراشنا اور ان کو ایک کے اوپر اتنا ایک یعنی سمجھیے کیلکولیٹڈ، یعنی بہت کوئی میتھمیٹک کا کوئی بڑا ہی ایکسپرٹ ہو اور پھر اس کا میجرمنٹ اور پھر اس کا شیپ اور پھر ہر پتھر جو ہے وہ ایک تناسب سے اس طرح سے اس پہ رکھا جائے جیسے کہ فکس کیا جائے، جیسے کہ جڑا جا رہا ہے، اور پوری ایک شیپ جو اہرام مصر کی بنتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سب سے بڑا، اور یہ سب سے بڑا اور اس سے اوپر جو پتھر ہے یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے شاید کسی کو ہوا ہو اتفاق وہاں جانے کا، یا اگر نہیں بھی ہوا تو آپ لوگوں نے پکچرز ضرور دیکھی ہوں گی، اور آپ لوگ ان پکچرز کو اگر آپ کے پاس ابھی بھی گوگل پہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں کہ وہ ایک ایک پتھر جو ہے نا ایک انسان کا سائز دیکھیں اور ان میں سے ایک ایک سل کا سائز دیکھیں. جو سلیں ہیں وہ پتھر نہیں ہیں جو کہ رکھے گئے ہیں، وہ وہاں پر لا کر کس نے رکھے، کیسے رکھے، کیوں رکھے، کیا کون سی وہ طاقت تھی، کون سی وہ چیز تھی جس کے ذریعے وہ وہاں سے اتنی بڑی بڑی پتھر کی سلیں جو ہیں وہ اٹھائی گئیں. اب اس کے سلسلے میں بہت سی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بہت سارے مزدور اس کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کو لگایا گیا تھا، اور وہ کچھ ایسی کوئی چیز وہ نیچے بچھاتے تھے، کوئی موٹی چادر یا کوئی ٹائپ کی کوئی چیز نا، اور اس کے ذریعے سے وہ مزدور جو ہیں وہ اس کو آگے سے اور پیچھے سے اس کو دھکا دیتے تھے اور گھسیٹتے ہوئے وہ سلیں لے کر آتے تھے دور دراز سے مقامات سے، یا جہاں سے بھی لانا ہوتا تھا ان پتھر کی سلوں پر آتے تھے. چلے اول تو یہ بات بہت ہی لاجک ہے، لیکن چلے مان لیا، اس بات کو بھی مان لیا، لیکن ان پتھروں کو وہاں لانے سے پہلے یا وہاں لانے کے بعد ان کو تراشا بھی تو جاتا ہے نا. اور چلیں ایک سل کو، ایک پتھر کی بڑی سل کو گھسیٹ کے کسی طرح سے لا کے ایک مقام پہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر دوسری اتنی ہی بڑی سل کیسے رکھی گئی، وہ کس طرح اٹھا کے رکھی گئی، کیسے، کس نے اتنے بڑی پہاڑ کی چٹانوں کو کٹے ہوئے جو اتنے بڑے اہرام مصر کے جو پتھر ہیں ان کو کس نے اٹھایا اور اٹھا کے کس نے اس کے ایک کے اوپر ایک رکھا. یہ سوال کا جواب کبھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا، کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی نہیں سوچا، اس لیے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے. ہمیں پکے پکائے حلوے کھانے کی عادت ہے، کوئی پڑھے لکھے آ کے ہمیں کچھ سنا دے تو ہم سن لیتے ہیں کہ واہ واہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں بڑی نئی بات پتہ چلی، لیکن ہم خود کوشش نہیں کرتے. تو یہ بہت پرانی بات ہے کہ جس وقت میں نے یہ آرٹیکل پڑھا تھا اس نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا تھا. اس نے کہا ایکچولی اچھا اس کے بعد فرعون اور اس کے جو درباری یا جو لشکر تھا اس کا جو آیا تھا وہ سب پانی میں ڈوب گئے اور ختم ہو گئے. لیکن فرعون کی نسل تو ختم نہیں ہوئی تھی نا، کیونکہ یہ عذاب فرعون کی بستی پر نہیں آیا تھا،
کہ اس کے وہاں موجود تمام جو اس کے گھر میں عورتیں بچے سب جو تھے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے، جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود ان بستیوں پہ عذاب آیا نا، کہ وہ اس بستی میں رہنے والا چاہے وہ بچہ تھا، چاہے وہ بڑا تھا، چاہے وہ جوان تھا، چاہے وہ بوڑھا تھا، سب کے سب اس عذاب کا شکار ہوئے اور ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، کٹے ہوئے درخت کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے اور اجڑی ہوئی بستیوں کی فصلوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا. تو قرآن جو فرعون تھا، ظاہر ہے جب بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی اب کسی کا پیچھا کرتا ہے، لشکر لے کے جاتا ہے، تو کس کو لے کے جاتا ہے؟ بیوی بچوں کو لے کے جاتا ہے، اپنی فوج کو لے کے جاتا ہے نا، اپنے درباریوں کو لے کے، جو اس کے ہم خیال لوگ تھے ان سب کو لے کے گیا ہوگا نا، جو کہ پانی میں ڈوب کے ختم ہو گئے، اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گئے. تو پیچھے رہ جانے والے اس کے بیوی بچے یا اور وہ لوگ جو کہ نہیں اس کے ساتھ گئے تھے، ظاہر پوری آبادی تو نہیں چلی گئی ہوگی نا، وہ سب کہاں گئے؟ وہ ساری نسل، وہ سارے لوگ، وہ قوم اب آج کہاں ہے؟ کوئی ان کا اتا پتا، کوئی سراغ ہے؟ وہ حکمران طبقہ جو تھا، جو بادشاہ جو ہیں پانی میں جا کر ڈوب گئے، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے پانی میں ڈوب گئے، ان کے بیوی بچے، وہ نسل، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ان کا کوئی نام و نشان، کوئی آثار آج کیوں نہیں ملتے؟ اس کی انہوں نے ایک لاجک دی تھی بہت سالوں پہلے. میں نے یہ بات کیونکہ پڑھی، میں بتا رہی ہوں نا، یعنی سوچے میں 9th میٹرک میں میرے خیال سے تھی، تو کتنی پرانی یہ بات ہے، مگر میں اس چیز پہ بہت غور کرتی تھی، بہت سوچتی تھی. اور اب آج جب میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے لیے اسٹڈی کر رہی تھی، تو جو باتیں میں نے پڑھی نا، تو میری جیسے ایک دم کلک کر کے مجھے وہ والی بات یاد آ گئی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ قوم جو تھی نا، یہ فرعون، اور ان کی شکلیں ہی بالکل ڈیفرنٹ تھی، اور یہ اس دنیا کے لوگ تھے ہی نہیں، یہ کسی اور گیلیکسی سے، یہ کسی اور سیارے سے آئی ہوئی ایک مخلوق تھی. اور ان کے پاس جو بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز تھیں جن کے ذریعے انہوں نے ان اہرام مصر کی تعمیر کروائی تھی. اور جب اتنی بڑی تعداد میں سارے مرد اور اس طرح سے پوری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ اس سمندر میں ڈوب کے ختم ہو گیا، تو یہ جس طرح سے، کیونکہ یہ جو انہوں نے احرام بنائے تھے نا، یہ ایک طرح سے یہ ٹریول کرنے کا ایک ان کا ایک وہ تھا، یعنی اس کے ذریعے سے یہ اسپیس میں یہاں سے ٹریول کر کے وہ جایا کرتے تھے، تو باقی جو لوگ تھے وہ واپس یہاں اس دنیا سے چلے گئے. اور یہ جو فرعون تھے، یہ صرف ان کی جو ہمیں کنسٹرکشن نظر آتی ہے، یا جس طرح سے جن چیزوں کی یہ پوجا کرتے تھے، وہ چیزیں، بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جس چیز کی پوجا کرتے تھے، وہ اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف علاقوں میں، یا جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ چاہے امریکہ کے کچھ علاقے ہوں مائنز، اور یا پھر انڈیا کے، یا پھر آپ کو بہت حیرت ہوگی سائبیریا کے کچھ علاقے ہیں، اور اسی طرح اور دنیا کے اور مختلف علاقوں میں ہمیں اہرام کی شکل کی عمارتیں ملی ہیں. ایون پاکستان میں کوئٹہ کے علاقے میں دریافت ہوئی ہیں اہرام کی شکل کی عمارتیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ جو تھا، اس کے بارے میں بھی لیٹسٹ جو آج کل ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس پلانٹ پہ گزارا ہی نہیں انہوں نے وہ عرصہ، بلکہ وہ اس سارے ٹائم میں ان لوگوں سے ان کی ایک جنگ، ایک بیٹل تھی، جو کہ وہ اس پلانٹ پہ جا کے وہاں بھی کرتے تھے، اور یہاں زمین پر اس کے نتیجے میں وہ ایک سیارہ ہے ہمارے گیلیکسی میں، جو کہ اب وہ ٹوٹ چکا ہے، پھٹ چکا ہے، اور اس سیارے کے کا کسی کو اب علم بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا اسٹارٹنگ میں وہ کس شکل میں تک کیا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مخلوق جو تھی، جو کہ زمین پر آئی تھی، وہ آسمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور وہاں سے پانی آیا. تو آسمان کے اوپر پانی کہاں سے آیا؟
اس کے پر بھی بات کریں گے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مخلوق جو زمین پر آئی تھی وہ بھی بڑی ترقی یافتہ تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مقابلہ اس سے تھا، اور اس سے جنگیں تھیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ٹائم جو انہوں نے وہاں اس پلانٹ پہ گزارا، اس کو اگر ہم وہ کریں یعنی جمع کریں تو وہ 900 سال بنتا ہے. ایکچوئل عمر ان کی 900 سال سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن ان کی تبلیغ کا زمانہ جو ہے نا وہ 900 سال ہے. ایگزیکٹلی اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان پر گئے، ہمارا ایمان ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ گئے، یقین ہے، بالکل آسمان پر گئے، پہلے بیت المقدس گئے، امامت کی، تمام پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد براق پہ آپ نے آسمان کا سفر کیا، آسمان پہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، اور پھر وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، پھر واپس آئے، پھر آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا. اس میں ٹائم لگتا ہے نا، وقت لگتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہو گیا ہوگا، اچھا خاصا ٹائم. لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ کے دروازے کی کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی، اور آپ کا بستر ویسے ہی گرم تھا جیسے اس میں سے ابھی آپ نکلے ہوں. تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ٹائم اور اسپیس جو ہے نا، اصل میں ٹائم اور اسپیس جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت اور حکمت ہے، اور انسان اس کو اتنا آسانی سے سمجھ نہیں سکتا، لیکن ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، اور اس بات کو بھی ہمیں اچھی طرح سے جاننا ہے. یقین اور ایمان کے درجے پہ ہے نا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف میں جو ہے آسمان تک کا سفر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یقین ہے ہمیں اس پہ. تو جب آپ وہاں گئے اور وہاں جو ٹائم آپ نے گزارا، اس ٹائم کا یہاں دنیا میں تو پتہ نہیں چلا نا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو وقت وہاں گزارا اور جو تبلیغ وہاں کی، وہ 900 سال. زمین پر اس کے کوئی آثار نہیں ہوں گے. جب وہ واپس آئے تو وہ 900 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ وہاں سے ان کو تبلیغ کر کے آئے، اور ان کے ساتھ ہی وہ اس دنیا میں آئے، اور یہاں اس دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے ہر چیز کو قبضہ کرنا شروع کر دیا. اپنا پلانٹ ان کا تباہ ہو چکا تھا، اور اس زمین پہ آنے کے بعد انہوں نے ہر چیز، جانوروں، پودوں، ہر چیز میں جو ہے وہ اپنا انہوں نے ایک اثر اور وہ ڈالنا شروع کیا، جس کی وجہ سے صرف ان کا خاتمہ ضروری نہیں تھا بلکہ تمام مخلوقات کا. اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا ایک ایک جوڑا جو کہ انہوں نے خود چیک کر کے منتخب کر کے جو محفوظ تھا اس کو کشتی میں رکھا. 12 بج گئے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے. تھوڑی سی اور بات اس پہ انشاءاللہ تعالی منڈے کو کریں گے. ابھی اس کو فی الحال یہاں پر ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.